इस डॉक्टर को क्यों नहीं समझ आ रहा कि हर औरत फीड नहीं करवा सकती। तो सोचना चाहिए कि डॉक्टर क्यों इंसिस्ट करते हैं। किस तरह से माओ को इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज ही किया जाता है और उसको बार बार ये जरूर कह दिया जाता है कि हाँ माँ का दूध सबसे बेहतरीन है, लेकिन और साथ ही वो कुछ और चीज जो है उसकी तरफ उसको धकेल दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सी मदर्स यही पूछती हैं कि मैं किस वक्त अपने बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करूं, या आपने कभी सोचा है कि 1 साल का बच्चा जो है वो बैलेंस डाइट खा सकता है। हमारे यहाँ तो बड़ों को नहीं पता होता कि बैलेंस डाइट क्या होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है। मैं कहती हूँ ये कवि मोमिन की पहचान है। अगर हम किसी भी अस्पताल में जाएं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को देखें और उनसे बातचीत भी हो तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो बहुत से वालिदैन की होती है या परेशानी वालिदैन की होती है, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता या मेरे बच्चे के खाने पीने के बहुत से चैलेंजेस हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां जो कि बचपन में हैं, जवानी में हैं, इवन बुढ़ापे में हैं, उनका ताल्लुक वो जो बचपन में वालिदैन ने फीडिंग प्रैक्टिसेस की होती हैं उनके साथ बहुत गहरा होता है। अब अगर हम ये सारा सिलसिला देखते हैं कि यानी एक छोटा बच्चा है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्कूल जाना शुरू करता है, फिर वो जवान हो जाता है और फिर इस तरह आगे उसकी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी चलती है। और उसमें एक बहुत सी गलतियां हमें नज़र आ रही होती हैं हर मरहले पे जो कि बच्चा कर रहा है। जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके वालिदैन उसके लिए फ़ैसले ले रहे हैं, उसमें बहुत सी गलतियां हो रही हैं। और एक दफ़ा जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अब वो खुद क्या क्या गलतियां जो है वो करनी शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चे का, वहाँ पर वालिदैन को बच्चों के खाने पीने के मामले में कुछ फ़ैसले करने होंगे और वो दुरुस्त फ़ैसले होने चाहिए, वो प्रिंसिपल्ड फ़ैसले होने चाहिए। तो थोड़ा सा हम ये सफ़र देखते हैं कि जब बच्चा छोटा है तो उसकी खुराक कैसी होनी चाहिए और उस खुराक के पीछे क्या बेस होनी चाहिए, क्या वालिदैन की सोच होनी चाहिए, क्या वालिदैन का फोकस होना चाहिए। क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि हर मरहले पे एक जो इंसान होता है, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है और जब वो इंडिपेंडेंट है तो उसकी ज़िंदगी में खुराक के मामले में सही फ़ैसले होने चाहिए। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अब उसको खुराक की ज़रूरत होती है और ये खुराक उसको मदर फीड के सिलसिले में मिलती है। अगर आप सबको याद हो, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था कि मदर फीड कैसे दी जाएगी और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। और मैं नोट करती रही कि उस पे बेतहाशा सवालात थे और सवालात कुछ इस नौयत के थे, अगर दूध ही ना हो, अगर दूध ही ना हो, मेरा तो दूध नहीं है, फलां का दूध नहीं है, इस डॉक्टर को क्यों नहीं समझ आ रहा कि हर औरत फीड नहीं करवा सकती। देखिए, आपका एक तजर्बा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, आपका ख़ानदान ऐसा हो सकता है या सोशल सर्कल ऐसा हो सकता है जो इस किस्म की बातें करे, लेकिन हमारे दीन में भी इसकी बहुत अहमियत बयान की गई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम साइंटिफिक डाटा देख रहे हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हर माँ के अंदर ये कैपेसिटी रखी हुई है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। यानी अगर उसके ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तब भी वो दूध पिला सकती है। और ऐसी माएँ भी देखी गई हैं कि एक बच्चा अभी उसको फीड करा रही है, दोबारा से जल्दी एक्सपेक्ट कर रही है, जब दूसरा बच्चा जल्दी पैदा हुआ है तो वो उसको भी दूध पिला रही है। यानी ये सब हमें बहुत हैरत अंगेज़ बातें लगती हैं और हम सोचते हैं कि शायद कुछ लोग ये काम कर सकें, लेकिन एक नॉर्मल माँ ये काम नहीं कर सकती। जबकि हकीकत ये है कि हर माँ ये काम कर सकती है अगर वो सबसे पहले अपनी सोच के ऊपर काम करे। यानी ये सोचते रहना कि वो क्या खा रही है, वो क्या पी रही है, बच्चा ऐसा है, माँ ऐसी है, ये मुश्किल है, बच्चा रोता बहुत है। इन तमाम चीज़ों के जवाब में मैं एक ही बात कहूँगी, एक तो वो वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें, उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझें कि माँ का रिलैक्स होना, सारे ख़ानदान का सपोर्टिव होना और ये भी देखना कि हमारे ख़ानदान में क्या कल्चर्स हैं। यानी मैंने ये देखा है कि वो ख़ानदान जिसमें एक्सक्लूसिव मदर फीड के ऊपर बच्चे को रखा जाता है, तो जो बच्चा जब हो जाता है वो माएँ बन जाती हैं, तो उनकी भी सोच ये होती है कि हमने फीडर नहीं देना, हमने चूसनी नहीं देनी और वो बच्चे को अपना ही दूध पिलाती हैं। लेकिन जिस ख़ानदान में कुछ ऐसा रिवाज होता है, रात को एक दफ़ा दे दो, मजबूरी हो तो दे दो,
میرا بھی دودھ نہیں آیا، تمہارا بھی دودھ نہیں ہوگا تو دے دو، تو وہ بچیاں پہلے سے ہی ہمت ہار جاتی ہیں اور صحیح سائنٹیفک بنیاد پر سمجھے بغیر بچے کو اپنا دودھ نہیں دیتی۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دیکھیں، اگر جب ٹرین چلتی ہے نا تو اس کا جو انجن ہے اگر وہ درست ڈائریکشن میں نہیں جائے گا تو تمام ڈبے جو پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی غلط سمت میں جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے پہلا فیصلہ جو بچے کے بارے میں ہے وہ غلط کرنا شروع کر دیا تو آگے آنے والے جو فیصلے ہیں نا وہ بھی ہمارے صحیح نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں پر ایک لڑکی کا پہلے سے مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ جب بچہ ہوگا تو آپ اس کو اپنا فیڈ کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دودھ ایک خاتون خود پلاتی ہیں اور وہ دودھ جو کہ کسی ڈبے کی شکل میں آتا ہے، یا کچھ لوگ گائے اور بھینس کا بھی دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں یا بکری کا دودھ فوراً پلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ ہر بچے کی ایک انڈیویجول نیڈ ہوتی ہے، اور اسی نیڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہی سارے نیوٹرینٹس آئیں گے جو کہ اس بچے کو فائدہ دیں گے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ جب ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں تو اس میں دودھ کا بھی جو سارا کنٹینٹ دیکھا گیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایک ہیلدی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر ماں بیمار ہو جائے تو اس کے بچے کی پروٹیکشن کے لیے اس دودھ میں ہی ایسے اینٹی بائیوٹکس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں، یا ایسی اینٹی باڈیز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس بچے کو ہر طرح کے جراثیم سے بچانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو بات ہم یہاں سمجھیں گے کہ مدر فیڈ کرانے میں بہت بڑے بڑے بیریئرز ہیں ان خاتون کے۔ اب ایک بیریئر تو یہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اور ہم بہت سی باتیں جو سنی سنائی کر رہے ہوتے ہیں یہ لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ اپنا ہی دودھ دیا جائے۔ شاید ہم کچھ پوائنٹس نہیں سمجھ پا رہے، شاید اس کے بارے میں ہم پڑھ لیں یا ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دفعہ عمل کرنے کی ہی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو فارمولا ملک ہے اور جو مدر ملک ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، بلکہ کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی فارمولا ملک آئرن فورٹیفائڈ ہے اور اس میں کیلشیم اتنا ڈلا ہوا ہے اور بچے کی ہڈیوں کو بہت مضبوط کرے گا اور بچے کو بہت صحت دے گا، جبکہ اس میں صرف فیٹ چربی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بچے کو موٹاپا ملتا چلا جاتا ہے اور کوئی بھی ہیلدی انگریڈینٹ صحیح انداز میں بچے تک نہیں پہنچتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ سوشل نارمز ہیں جس پہ میں نے بھی بات بھی کی ہے کہ کیا کلچرز کریٹ ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح سے ماؤں کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج ہی کیا جاتا ہے، اور اس کو بار بار یہ ضرور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ماں کا دودھ سب سے بہترین ہے، لیکن اور ساتھ ہی وہ کچھ اور چیز جو ہے اس کی طرف اس کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مائیں کچھ امبیرس بھی ہوتی ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ بہت خوشی کے ساتھ اپنے بچے کو فیڈ کرائیں، لیکن مائیں بار بار یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کتنا عجیب سا لگے گا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں یہاں پر کیسے فیڈ کرواؤں۔ اور جو لیکٹیشن کی پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے سسٹمز موجود نہیں ہیں جہاں پہ ایک خاتون جس کو فیڈ کروانے میں پرابلم ہو رہی ہے وہ کسی ہاسپٹل میں جائیں اور چیک کریں کہ میں کیسے یہاں پر فیڈ کرا سکتی ہوں، جو میرا چیلنج ہے اس کا کیا جواب ہوگا میرے پاس۔ تو جو بچے کو ہم نے ویننگ کرانی ہے، بچے کو ہم نے جو فوڈ شروع کرنا ہے اس کا آغاز یہاں سے ہی ہو جاتا ہے جب ایک خاتون اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، جس کانفیڈنس سے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ بچے کو خود فیڈ کروانے کا مطلب ہے آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو آپ امپاورڈ مدر ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بچے کو بہت اچھی طرح سے مینیج کر سکیں گی۔ میں اکثر مدر سے کہتی ہوں کہ آپ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اس کو میں نے یہ دودھ دینا ہے یا وہ دودھ دینا ہے، اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب یہ بچہ 15 سال کی عمر کا ہوگا آپ اس کے لیے کیسے فیصلے کر رہی ہوں گی۔ تو یہاں سے ایک آپ کی بانڈنگ بھی ہوتی ہے بچے کے ساتھ، ایک آپ کا کلیئر ویژن بھی ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے آگے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ جب ہم بچے کی فیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک اور اہم مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحنیک کرنا۔ سنت میں کوئی گھٹی نہیں ہے یا کوئی بھی اور چیز دینا نہیں ہمیں نظر آتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے کہ ایک سخت کھجور لی جائے، جس کو ہم عام زبان میں ڈرائی کھجور جیسے چھوارا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کھجور لے کر
کوئی بھی جو بزرگ ہے جس کے ہم چاہتے ہیں کہ اثرات اس بچے تک پہنچیں، اس کو دیا جاتا ہے، وہ اس کو تھوڑا سا چباتا ہے اور پھر یہ بچے کے تالو کو لگا دیا جاتا ہے. جب بچے کے تالو کو یہ ٹچ کرتا ہے اس سے اس کی ایک تو ریفلیکس جو ہوتی ہے، سکنگ ریفلیکس، وہ شارپ ہوتی ہے. اسی طرح سے بچہ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ایک ہیلدی طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ شوگر مل جاتی ہے جو کہ اس کو ہیلدی رکھتی ہے، اور یہی بچے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، بچے تک صحیح اثرات بھی چلے جاتے ہیں، اور ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پھر ایسے آپ نے کوئی چیز دے دی کہ بچہ اب ماں کا دودھ کافی دیر تک نہ پیے، کیونکہ اگر وہ فوراً ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو وہ دودھ پینا بھول جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کے مسائل جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی مائیں بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں اور وہ بچہ بہت ماں پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اب ماں اکثر پریشان ہوتی ہے. وہ ہر بات پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کب تھوڑا بڑا ہوگا، کب کچھ کھانا پینا شروع کرے گا، میری زندگی آسان ہوگی. یعنی ہم یہ نہیں فوکس رکھ رہے ہوتے کہ بچے کو ہم نے کچھ کھلانا پلانا ہے تاکہ اس کی گروتھ ہو. ہم یہ فوکس نہیں رکھ رہے ہیں کہ بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، اس کو کچھ ذمہ داریاں سکھانی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے کچھ سوشل سکلز سکھانے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اچھی ایٹنگ ہیبٹس دینی ہیں. ہمارا مقصد اگر یہ بن جائے کہ یہ جو میرے اوپر ایک تھوڑی سی ذمہ داری ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، بس اس سے میری جان چھٹ جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک اور مشکل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ہمیں آسانی کیسے ملتی ہے؟ ہم ریلیکس ہوں. بچہ جب 4 to 6 months کا ہوتا ہے، اب ہم بچے کو کچھ فوڈ انٹروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ فوڈ انٹروڈیوس کرنا جو ہوتا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سی مدرز یہی پوچھتی ہیں کہ میں کس وقت اپنے بچے کو فوڈ انٹروڈیوس کروں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر کہیں دیکھنا شروع کریں یا بہت سے ایکسپرٹس کے پاس بھی جائیں تو وہ آپ کو یہی ٹائم فریم بتائیں گے 4 to 6 months. کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 6 months پہ ہی سٹارٹ کروانا جو ہے پریفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے اصول آتے ہیں، مثلاً ہم یہ دیکھیں کہ کیا بچہ خوراک کو دیکھتا ہے جب باقی گھر کے افراد کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیا بچہ وہ طلب کرتا ہے، کیا بچہ بہت سیٹلڈ نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایزیلی اس فوڈ کے لیے ریسیپٹیو ہوگا، وہ کھانا چاہے گا، لینا چاہے گا. کیونکہ مدرز کو یہ گٹ فیلنگ بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کی باڈی لینگویج بھی ماں کو بتانا شروع کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں اب کتنے اویئر ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی دفعہ مدر کو لگتا ہے کہ میرا دودھ پورا نہیں ہو رہا. کئی دفعہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ اپنا فیڈ بھی کرا رہی ہیں اور ساتھ باٹل فیڈنگ کر رہی ہیں، اور ان کے بچوں میں بہت زیادہ ہیلتھ کے چیلنجز ہیں، بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیز کسی طرح سے اس فیڈر سے اپنی جان چھڑوائیں کیونکہ یہ بہت بڑا سورس آف انفیکشن ہے. اب ماں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں. تو ایسی تمام صورتوں میں بٹوین دس ٹائم فریم 4 سے 6 مہینے کے درمیان آپ اپنے بچے کو ویننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. کچھ بچے بالکل ہیلدی رہتے ہیں، ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں 6 مہینے تک، اور کچھ بچے جو ہیں وہ 4 ماہ پہ ہی یہ سارے انڈیکیٹرز دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم نے کوئی ہارڈ لائن نہیں ڈرا کرنی کہ جی اس ٹائم سے پہلے تو میں بچے کو فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، کچھ کھلا ہی نہیں سکتی. اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کن اصولوں کی بنیاد پر ہم نے اس بچے کو کچھ کھانا کھلانا ہے. سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے کہ نیچرل فوڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمرشل پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے. کبھی ہم ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی کمرشل دیکھتے ہیں، بہت پیارا سا کیوٹ سا بچہ نظر آتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ بہت سی یعنی کہ خوشیاں منا رہا ہے، گول مٹول ہے، اور اس کے ساتھ ایک یہ کمرشل پروڈکٹ ہے جو کہ بچے کو دی جا سکتی ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی والا سیریل لے کر آؤ اور یہی بچے کو کھلا دو، اس کے ساتھ پیارا سا چمچ ہے، کوئی تحفہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دس از آرٹیفیشل فوڈ. ہمیں پہلا ڈیسیژن اگر ہم نے پہلا غلط کیا ہوگا، جیسے میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جو لوگ باٹل فیڈنگ کرتے ہیں اور پھر چوسنی بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ فوراً پروسیسڈ فوڈ پہ جاتے ہیں جب بچوں کی ویننگ سٹارٹ کرنی ہے، اور وہ اسی طرح کے کسی کمرشل پروڈکٹ کا نام لیتے ہیں. اور جب ان کو کہا جائے کہ نہیں یہ تو کھانا نہیں ہے، آپ نے بچے کو کھانا دینا ہے، نیچرل فوڈ دینا ہے، تو بہت حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پھر بچے کو کیا کھلائیں. تو نیچرل فوڈ یعنی آپ نے جو بھی دینا ہے ایسی چیز ہوگی جو کہ پروسیسڈ نہیں ہو. دوسرا امپورٹنٹ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے بچے کو دینا ہے تو ایک دم بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس نہیں کی جاتی.
صبح یہ کھلایا، بچے کو پسند نہیں آیا، پھر یہ کھلایا، بچے نے منہ بنایا، اب یہ کھلا دو، اب یہ بھی ٹیسٹ کر لو. نہیں، ہم ایک چیز سے شروع کرتے ہیں اور اس کو چند دن تک وہی خوراک دیتے رہتے ہیں. کئی بچے کولکی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو لیٹس سے کہ شام کے وقت کوئی نئی چیز دیں گے تو شام کو ویسے ہی کولک زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی نئی چیز دی جائے وہ صبح کے ٹائم پہ دی جائے، تاکہ سارے دن میں بچہ اس کو اچھی طرح سے ایبزارب کرے، ڈائجسٹ کرے اور شام تک وہ سیٹلڈ ہو. تو جب آپ 2-3 ڈائٹس دیتے ہیں تو جیسے جیسے جو ڈائٹ پرانی ہو جاتی ہے، بچہ اس کے ساتھ سیٹلڈ ہے، اب آپ اس کو شام کے ٹائم پہ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک ہی آئٹم کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. شروع میں آپ اسے کچھ چمچ دے سکتے ہیں، کچھ بائٹس دے سکتے ہیں، اور جیسے جیسے بچہ اس کو کھانا شروع کرتا ہے تو فل میل کا کانسیپٹ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی یہ چیز، تھوڑی سی یہ چیز، آپ اسے کمپلیٹ میل کی شکل میں دیں، تاکہ شروع سے بچے کو عادت پڑتی ہے کہ میں نے جب کھانا کھانا ہے تو پورا ایک میل جو ہے اس کو کھانا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز نہ دیں، یعنی کہ پہلے آپ نے ایک چیز دی، جب بچہ اس پہ سیٹل ہو جائے گا اب آپ نے دوسری چیز دی. اسی طرح بچوں کے ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ بچے کسی ایک چیز کو پسند کرتے ہیں اور کچھ بچے کسی دوسری چیز کو پسند کرتے ہیں. تو والدین کو اس معاملے میں بھی بڑے محتاط ڈیسیجن لینا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے نا، یہ ہیکٹک نہیں لگنا چاہیے، یہ تھکانے والا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بوریت، اریٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کو انجوائے کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، جو ہم اس وقت فیصلے کریں گے بچے کی ویننگ کے لیے، بچے کی جو سٹارٹنگ فوڈ ہے اس کے لیے، اس کی شخصیت پہ بھی اثرات ہوں گے، اور آگے جا کے بچہ جب پراپرلی اسکول گوئنگ ایج میں اور آگے جا رہا ہے اور جو کچھ وہ کھائے گا اس پہ بھی بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. تو اکثر ایکسپرٹ جو ہیں ان کو 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. جیسے پہلا سٹیج وہ ہوتا ہے جب کہ بچے کو ہم نے کھانے کو انٹروڈیوس کرنا ہے، پھر دوسری سٹیج آتی ہے جس میں آپ اس کو مختلف قسم کے ذائقے سکھانا ہے، اور تیسری سٹیج آتی ہے جس میں اس کو اسی عمر کے حساب سے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بھی بنانا ہوتا ہے، تاکہ یہ کہ لانگ رن میں اس کی جو عادات ہیں کھانے پینے کے معاملے میں وہ بہت اچھی بنے. اس کے لیے کچھ پریپریشن بھی ہوگی، جیسے بچے کو بٹھایا کہاں جائے گا، اس کی پلیٹ اور چمچ کیسا ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کو کوئی ایسا کپڑے پہنائے جائیں، ایسا لباس ہو، ایسا بب کوئی ہو جس سے بہت زیادہ گند نہ پھیلے، اور پھر یہ کہ فیملی ٹائمز کے ساتھ کیسے اس کو کوآرڈینیٹ کیا جائے گا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا سٹیج ہے جب آپ نے بچے کو کچھ کھلانا ہے، کیونکہ یہ سٹارٹنگ فیز ہوتا ہے، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی آپ بالکل تھوڑا سا سٹارٹ کریں گے، مارننگ آورز میں بچے کو دیں گے، اور بچے کو صرف آپ نے ایسی چیز دینی ہے جس کا ٹیکسچر ذرا اسموتھ ہوتا ہے، بچہ آسانی سے اس کو کھا سکتا ہے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوگرٹ بہت اچھی چوائس ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہوم میڈ ہو. اسی طرح سے ساگو دانہ لوگ دیتے ہیں، سوجی دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیلا دیا جاتا ہے، کدو جس کی سنت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کو بھی آپ سٹیم کر کے اور اس کو پھر میش کر کے اچھی طرح وہ بھی بچے کو دے سکتے ہیں. ایک اور بات جس کا بہت خیال رکھنا چاہیے جب بچہ ابھی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، یعنی کہ سال سے نیچے ہوتا ہے، کہ اس کو سپروائز کھانا کھلانا ہے. اگر بچہ کچھ ایسا بھی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی تھوڑا سا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ چمچ مار کے یا ہاتھ میں پکڑ کے کوئی چیز کھا لیتا ہے، اس کو انسپروائز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ابھی اس کو بہت زیادہ جیسے سوالوئنگ میں کبھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، یا بہت زیادہ اس کو ایکسپرٹ طریقے سے کھانا نہیں آتا اور وہ بھی تجربے کر رہا ہے. اچھا، پھر سٹیج 2 آ جاتی ہے، یہ یوزلی ہوتی ہے 7 منتھ سے لے کر 9 منتھس تک. اب آپ کیا کریں کہ اس وقت تک اب آپ کو تھوڑا سا ایڈونچرس بننا پڑے گا، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اریٹیٹ ہوں کہ توبہ میں نے یہ بنایا، اس نے یہ بھی نہیں کھایا، پھر میں نے یہ بنایا یہ نہیں کھایا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بچے کو کیا کھلاؤں، بہت ہی زیادہ میری زندگی عذاب میں ہے. یعنی پہلے فیڈ کراتے ہوئے آپ ایسی باتیں کر رہے تھے، دیکھیں بچہ وہ انٹرنلائز کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب ویننگ فوڈ دے رہے ہیں، اب آپ پھر اریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے. پہلے آپ بڑے لک فارورڈ کر رہے تھے اس سارے مسئلے کو کہ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ ایڈونچرس ہوں گے. اب آپ نے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اس ٹائم پہ آپ تھوڑا سا دودھ بھی کپ میں بچے کے کوئی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ ایسی فوڈ بھی، کیونکہ اب بچے کی ہاتھ کی گرپ جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو کچھ ایسی فنگر فوڈ دے سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو چوس سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا بچے کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اس عمر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ
प्रोटीन्स बच्चे को अब हम देना शुरू कर देते हैं, और इस टाइम तक आप देखेंगे कि 7 to 9 मंथ्स में अब उनके 2 मील भी हो सकते हैं, उनके 3 मील भी हो सकते हैं। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक बच्चा बहुत रिसेप्टिव है तो वो 2 से 3 मील्स पे चला जाएगा। और इसी के साथ साथ अब आप देखें कि आपने कप में अब उसको कोई दूध भी इंट्रोड्यूस किया है, फ्लूइड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हुए हैं। लेकिन अगर ये बच्चा जो है इतना लेट उसने डाइट शुरू की है तो अभी वो सिर्फ 2 मील्स पे भी हो सकता है। इसी तरह स्टेज 3 आ जाती है, और ये स्टेज 3 जो होती है ये 9 मंथ से लेकर अब 1 साल की उम्र तक होती है। और यहाँ पर अब हमने बच्चे को कॉन्सेप्ट क्या देना है, बैलेंस्ड मील का। यानी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या आपने कभी सोचा है कि 1 साल का बच्चा जो है वो बैलेंस डाइट खा सकता है? हमारे यहाँ तो बड़ों को नहीं पता होता कि बैलेंस डाइट क्या होती है, और हर एक ने कोई अपना ही फॉर्मूला बनाया हुआ है। कोई क्रैश डाइटिंग कर रहा है, कोई सब कुछ खा रहा है, कोई बीमारियों को पाल रहा है, एक अजीब ही क्योस है। और अक्सर औकात मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें, जो कुछ भी हम बच्चे के लिए बचपन में फैसला कर रहे हैं ना, ये उसको बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, अफेक्ट करते हैं जब वो 40 साल का होता है और 50 साल का होता है। ये जितनी बीमारियां हैं, बहुत सी इनमें से बीमारियां जो हैं बचपन में माँओं ने गोदों में बिठा के उन बच्चों को दी होती हैं। तो हमें इसीलिए बहुत मोहतात तरीके से बच्चे को सब कुछ खिलाना पिलाना है। बहुत सी वैरायटी आप देंगे। इस टाइम पे बच्चे की टीदिंग भी होती है, इसीलिए बच्चा ज़रा हार्ड फूड खा लेता है। इस टाइम पे बच्चा इन्वायरमेंट से भी ज़रा मायूस हो जाता है। तो जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं वो भी बच्चा कैच करता है। घर वाले कैसी ड्रिंक्स पी रहे हैं, अगर फिज़ी ड्रिंक पी रहे हैं तो वो भी मांगना शुरू करता है। उस टाइम पे लोगों को बड़ा मज़ा आता है, बच्चा इतना क्यूट है, थोड़ा सा फिज़ी ड्रिंक मांग रहा है, कोई फास्ट फूड मांग रहा है, कोई इसी तरह का जंक फूड है वो खा रहे हैं बड़े लोग, और बच्चों को भी साथ साथ उसका टेस्ट डेवलप करते जा रहे हैं। कुछ लोग अगर यहाँ पे चाहें तो कोई फ्रेश मिल्क जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये भी कप में होना चाहिए। अब इस उम्र में पहुँचने तक बच्चे की जो डाइट होती है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। 4 स्टार्ची फूड होने चाहिए, जिसमें शामिल होता है आलू, इसी तरह ब्रेड होती है और चावल होते हैं। और ब्रेड के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वाइट ब्रेड ना हो। इसी तरह 4 सर्विंग्स, 4 से 5 सर्विंग्स हम देते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, और ये सीजनल होने चाहिए। हम अक्सर औकात बच्चों को कहते हैं ये नहीं खाना, इससे रेशा हो जाएगा, ये नहीं लेना, इसके गर्म है। तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो भी सीजनल प्रोडक्ट्स हैं वो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते रहें। फिर 2 सर्विंग्स बच्चे के लिए पर डे होनी चाहिए डेयरी की, और इसी तरह 1 सर्विंग आप देंगे प्रोटीन्स की जो कि एनिमल सोर्स से होंगी, और 2 सर्विंग देंगे प्रोटीन की जो कि वेजिटेबल सोर्स से होंगी। जैसे या तो ऐसी अगर आपको कोई भी वेजिटेबल मौजूद है जिसमें प्रोटीन हाई होता है, या जैसे हम बीन्स देते हैं, लोबिया देते हैं, तो जितनी ये दालें वगैरह होती हैं ये भी प्रोटीन की एक शक्ल है, तो वो भी बच्चों को देनी चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बड़े होके लोग क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ गोश्त चाहिए, यानी वो इतने चूज़ी हो जाते हैं। या कुछ लोग जो हैं वो गोश्त नहीं खाना पसंद करते। और आपको पता है कि यही 3 एरियाज़ होते हैं जिनमें जब आप बच्चों को ये डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप पिक करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे की प्रेफरेंस कैसी है। आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन से बच्चे फंसी हैं, कौन से बच्चे आगे जाकर किसी मामले में बहुत अड़ जाते हैं। तो आपने अभी से उनकी इन हैबिट्स पे काम करना होता है ताकि आगे जाकर आपको बच्चों के इन चैलेंजेस में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। आपको क्या पता है कि जब हम वीनिंग के प्रोसेस से बच्चे को गुजारते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, इससे बच्चे की ग्रोथ पे कितने असरात होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा बहुत से मसाइल से, बहुत सी बीमारियों से बचना शुरू हो जाता है, जैसे कि मोटापा। क्योंकि आप देखें कि जब आप बच्चे को फीडर दे रहे हैं और फिर उसके बाद बहुत सी कमर्शियल प्रोडक्ट्स खिला रहे हैं, देखने में तो बच्चा बहुत गुपलू मोटा लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी बीमारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी होती हैं। तो हम अपने बच्चे को मोटापे से बचाते हैं जब मदर फीड से आगाज़ करते हैं, और उसके बाद जो वीनिंग का प्रोसेस है उसको भी बहुत हेल्दी रखते हैं। इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, यानी उसमें डेफिशिएंसीज कम से कम होंगी। फिर इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं इनके दांत हेल्दी होते हैं, दांत नहीं ख़राब होते, बहुत सी कैविटीज़ से ये अपने आप को बचा लेते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चों की नफ्सियाती ग्रोथ जो होती है या नफ्सियाती अटैचमेंट जो होती है, हेल्दी अटैचमेंट्स की तरफ हो जाते हैं, और नफ्सियाती तौर पे भी ये बेहतरीन होते हैं। और यही बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, और इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि बच्चों का
جو انیشیل 1 سال ہوتا ہے اس میں ماں کے دودھ سے لے کے جو آگے کا سفر ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی فوڈز ہیں جو کہ شروع میں ایٹ لیسٹ فرسٹ 2 ایئرز بچے کے لیے انٹروڈیوس نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس میں میدا ہے، چینی ہے، نمک ہے، یعنی کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 3 فوڈ بچے کے کو منیمائز کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں ہماری بیکری پروڈکٹس جو آتی ہیں وہ سب میدے کی اور چینی کی ہوتی ہیں، بہت سی جو ڈرنکس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی نیچر کی ہوتی ہیں۔ سو یہاں سے میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ جی اچھا پانی کب دینا چاہیے؟ تو جب آپ بچے کی ویننگ سٹارٹ کریں گے اور اب آپ کو نیڈ محسوس ہو رہی ہے کہ بچہ پانی مانگ رہا ہے تو آپ ایک سپی کپ رکھیں گے اور اس میں بچے کو پانی دیں گے۔ اگر آپ کوئی اور ڈرنک دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیچرل ہونی چاہیے، جیسے آپ ان کو لسی دے سکتے ہیں یا ان کو آپ جو اس طرح سے کوئی فریش جوس تھوڑا سا پلا سکتے ہیں، لیکن بیسٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو فروٹ کھلایا جائے، پانی دیا جائے اور ہر طرح کی جو فزی ڈرنک ہوتی ہے اس سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کرنا چاہیے، جیسے ہائیجین، جو بھی کھلا رہا ہے بچے کو کھانا اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، جس کنٹینر میں بنایا جائے وہ بھی صاف ہونا چاہیے، کھانا کتنی دیر کے لیے رکھنا چاہیے، مائکرو ویو کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اس سے بلکہ بچت ہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح فریش فوڈ بچے کو بنا کے دینی چاہیے، کوانٹٹی اتنی بنانی چاہیے کہ آپ کو بار بار فریج میں نہ رکھنی پڑے۔ اگر آپ نے فریج میں کسی چیز کو رکھا ہے تو اس کو دوبارہ سے گرم کریں اور پھر جب وہ تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر ذرا کم ہو جائے پھر بچے کو وہ کھلائیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ وہ فریج میں پڑا ہے تو اس عمر کے بچے کو وہ کھانا نہ دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر بچے نے آدھا کھانا کھایا اور آدھا بچا لیا تو ہم کوشش کریں کہ اس کو بہت زیادہ بار بار استعمال نہ کریں۔ بہت سے لوگ اس بات پہ تو پریشان رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اچھا بچے کو کھانا تو ہم کھلا رہے ہیں لیکن دودھ پلانا ہے، دودھ پلانا ہے۔ تو دیکھیں بچے کو نا 4 سے 6 ماہ کے بعد صرف دودھ نہیں چاہیے، بچے کو خوراک بھی چاہیے اور اس کا بیلنس چاہیے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ بیلنس طریقے سے آپ کھانا بچے کو دے رہے ہیں اور ساتھ آپ گلاس میں بھی دودھ دے رہے ہیں اور مدر اپنا فیڈ جاری رکھے ہوئے ہیں 2 سال کے لیے، تو وہ بچہ جو ہے بہت سی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہے وائٹامن ڈی، یعنی ہم صرف بھروسہ کر رہے ہیں دودھ کے اوپر لیکن ہمیں اس سورج پہ بھی بھروسہ کرنا ہے تھوڑا سا کہ اس کو سن لائٹ ایکسپوجر دینا ہے ڈیلی۔ جب آپ سن لائٹ ایکسپوجر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی بونز بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور اس کو کیلشیم ڈیفیشنسی بھی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گی، کیونکہ اسی عمر میں جب بچے کرال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا چلنا شروع کرتے ہیں اور کیونکہ وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس میں ایک اور بڑا جو پیرنٹس کو، والدین کو چیلنج آتا ہے وہ ہے کہ بچے مٹی کھا رہے ہیں، چونا کھا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بیکار چیز ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، پینسل ہے، اس کا لیڈ ہے، وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے پیرنٹس اس وجہ سے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، شاید بچے میں کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ جی بالکل، بچے کسی نہ کسی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں یا ایکسپیریمنٹیشن کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، یا والدین اتنے مصروف ہوتے ہیں اور بچہ اپنے اون پہ ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ کھاتا ہے اور اب اسے بس مزہ آ گیا اور اس نے پھر وہ اور سے اور کھانا شروع کر دیا، اور پیرنٹس تب نوٹس کرتے ہیں جب وہ بچہ اس عادت کو پکا کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج والدین کے لیے بن جاتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ جو مینجمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اس عمر میں ذرا ویجیلنٹ رہیں، بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں، بچے کو خود سے انگیج کریں، بچے کو ایسی چیزوں کی ایکسیس نہ دیں کیونکہ اس عادت کو پھر چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بچے کے اوپر تھوڑا سا ورک کر لیا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اس عادت میں اب پڑ چکا ہے، اب آپ نے دیکھا، نوٹس کیا، تو اکثر والدین یہ کرتے ہیں بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے ٹیکے سے ڈراتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ کام کریں، ایک تو ڈاکٹر کو ضرور چیک کرائیں، اگر کسی قسم کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جیسے انیمیا ہے، خون کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، تو ڈاکٹر کوئی ادویات بھی آپ کو دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو نیوٹریشن ہے، ڈائٹ ہے، اس میں آپ کو بیلنس بھی سکھا سکتے ہیں تاکہ آپ بیلنس فوڈ دیں بچے کو، اور اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے اس کے مطابق دوائی دیں، اور یہ بچہ جو ہے پھر اس چیز سے بچنا شروع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایسے بچوں کو ڈی ورم کیا جاتا ہے، ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ اگر ایسی گندی چیزیں کھانے سے پیٹ میں کوئی کیڑے آنے کا ڈر ہے تو اس سے بھی ذرا چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو وقت دیں،
بچے کو ٹائم دیں. جیسے ہی آپ بچے کو ٹائم دیتے ہیں تو بچے کو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے ہیں تو پھر بچہ اس عادت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں آج جو ہم نے ویننگ کے اوپر بات کی ہے، اصل بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ جب ہم اس پورے پروسیس کو انجوائے کریں گے، ایک تو ہمارا بچے کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ ہوگا، ہمارے اندر بہت ٹھہراؤ ہوگا. جب ہمارے اندر ٹھہراؤ ہوگا تو بچہ بھی بہت اچھے طریقے سے آگے گرو کرے گا. جب بچہ گرو کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ اپنی عمر کے مطابق جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو صحیح طرح سے لے گا، اور اس کے اندر مائنڈفل ایٹنگ آئے گی، اور وہ بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی میں خوراک کو رکھے گا. اور یاد رکھیں، جس کی زندگی میں خوراک کا بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت سے اور معاملات میں، کیا سوچ ہے، کیا عمل ہے، ان سب میں بھی بیلنس لانا شروع کر دیتا ہے. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ماں کا ایک فیصلہ جو کہ شروع ہوتا ہے اس کی پیدائش سے اور آگے آگے جو چلتا ہے وہی ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بچہ کس ڈائریکشن میں جائے گا. اور یہی ہم سب والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے مطابق ان دیٹ مومنٹ رہ کر صحیح فیصلے کریں. اگر کوئی معاشرے میں غلط پریکٹسز ہیں، سب لوگ بھی کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.